नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज हम इंशाल्लाह सूरतुल अहज़ाब जो है वो शुरू करेंगे और ये कि माशाल्लाह से बड़ी इम्पॉर्टेंट सूरा है और बहुत सारे हमें इसमें जो है अहकामात और चीज़ें नज़र आएंगी जो कि बहुत बहुत अहम हैं। और जैसे कि अहकामात की बात है इसमें तो ऑब्वियसली ये जो है मदनी सूरा है और इसकी आयात जो हैं वो 73 हैं और रुकू जो है वो 9 है। और सूरह अहज़ाब जो है ये बेसिकली 5 हिजरी में नाजिल हुई और इसमें जैसे कि ग़ज़वा अहज़ाब या फिर जिसको कि ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है उसका भी ज़िक्र आपको मिलेगा। और ये कि कुछ ऐसे अहकामात हैं जो कि जाहिलियत के दौर में वहाँ पर राइज थे और उनको किस तरह से जो है वो तब्दील किया गया, उनका ख़ात्मा किया गया, वो भी इंशाल्लाह नज़र आएगा। और इसके अलावा हिजाब का हुक्म भी इसमें हमें नज़र आएगा। और ये चीज़ भी हम देख रहे हैं कि इससे पहले हमने जो है सूरह अहज़ाब से पहले सूरह नूर जो है वो मदनी सूरत पढ़ी थी और उसके बाद हमने देखा कि एक ग्रुप था जो कि अम, मक्की सूरतों का चला और सूरह सजदा पे उस पे आके एंड हुआ और उसके बाद अब फिर से जो है ये एक मदनी सूरत है। और दोनों जो मक्की और मदनी जो हम फ़र्क देखते हैं, मक्की सूरतों में बेसिकली हमें क्या चीज़ नज़र आती है कि ईमान पर फ़ोकस्ड होता है, ईमान की बात होती है, एक अल्लाह पर ईमान लाना, तौहीद की बात होती है और ये कि रिसालत पर ईमान लाना और आखिरत पर जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है, आखिरत पर ईमान की बात होती है। और जो मदनी सूरतें हैं उसमें जो है वो अहकामात नज़र आते हैं। अब अगर हम इस चीज़ को भी देखें कि किस तरह से कुछ यानी ऐसा नहीं है कुरान की तरतीब में कि पहले सारी मक्की सूरतें हों और फिर उसके बाद सारी मदनी सूरतें हों। यानी हमें स्कैटर्ड नज़र आती हैं। स्कैटर्ड मीन के यानी मदनी सूरत है और फिर जो है हम देख रहे हैं कि कुछ मक्की सूरतें आई और अब फिर से जो है वो एक मदनी सूरत है। और ये चीज़ भी पता चल रही है कि यानी इसमें क्या चीज़ है कि बेसिकली अहकामात पर अमल करने के लिए उससे पहले ईमान का होना और ईमान का मजबूत होना और हायर लेवल पर होना जो है ना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान में ईमान ही नहीं है या फिर ईमान बहुत कमज़ोर दर्जे का है तो फिर क्या है अहकामात पर अमल जो है ना ये बहुत मुश्किल है। अहकामात पर अमल करने के लिए ईमान का स्ट्रॉन्ग होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ है कि यानी बेसिकली मदनी सूरतें सॉरी मक्की सूरतें जो हैं वो इंसान के ईमान को जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। और इन जब आप पढ़ते हैं तो तौहीद पर अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी हमारा ईमान होता है, लेकिन जब हम जो है मक्की सूरतों को पढ़ते हैं उसमें तौहीद की बात होती है और दलाइल के साथ बात होती है तो इंसान का ईमान जो है फिर से ताज़ा हो जाता है और ज़्यादा जो है वो यानी यकीन के लेवल की तरफ चला जाता है। और यही चीज़ें कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना और आखिरत पर ईमान लाना, ये मक्की सूरतों में यानी मेन टॉपिक्स यही होते हैं। और ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी मैंने बात की कि अहकामात पर अमल करने के लिए जो है वो बहुत लाज़िम है, बहुत ज़रूरी है कि अगर इन दोनों चीज़ों को हम बीच में से निकाल दें, तो फिर क्या है कि अहकामात पर अमल जो है वो नहीं हो सकता। और यही 2 चीज़ें जो हैं, यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाना और आखिरत पर ईमान लाना कि हिसाब-किताब होगा, बस यही ज़िंदगी नहीं है बल्कि हम इस ज़िंदगी में जो कुछ करेंगे तो उसकी जो है हमें यानी हमसे पूछा जाएगा। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी भी सोसाइटी, किसी भी मुआशरे की इस्लाह और उसकी कामयाबी की बुनियाद हैं। किस तरह से? कि जैसे कि अल्लाह पर ईमान लाने की बात हो रही है। अब बेसिकली क्या है कि अगर एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें कि अल्लाह का ईमान वहाँ से बेसिकली एब्सेंट है और आखिरत पर ईमान भी नहीं है, तो होगा क्या कि यानी किसी ना किसी चीज़ को ये बेसिकली हो नहीं सकता कि आप यूँ ही ज़िंदगी गुज़ार दें। कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसको कि आप अपने लिए फाइनल अथॉरिटी बनाएँगे।
یعنی کچھ تو ایسا ہوگا نا کہ جس کو آپ فالو کریں گے، جس کی بات کو آپ لیں گے، جس کے پیچھے پیچھے آپ چلنے والے ہوں گے۔ اور کیا ہے کہ جب یعنی انسان اگر یہاں سے ہم ان دونوں چیزوں کو ہٹا دیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فائنل اتھارٹی جو ہے وہ ماننا، اور پھر آخرت پر ایمان لانا، ان دونوں چیزوں کو اگر نکال دیں تو ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ انسان پھر کیا کرتا ہے، اپنے نفس کو فائنل اتھارٹی بنا لیتا ہے۔ یعنی پھر تو صرف وہ اپنی خواہشات کا پجاری ہے، جو اس کا دل چاہے گا، جو اس کا نفس کہے گا، وہ اسی کی بات کو مانے گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یعنی اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے اگر آپ نکال دیں اور انسان اپنے نفس کو فائنل اتھارٹی بنا لے، اور اس کے بعد کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، کوئی اس سے پوچھنے والا نہ ہو، اور یا پھر اسے اس کی فکر نہ ہو، تو امیجن ایک ایسی سوسائٹی کہ جہاں پر انسان صرف وہی کر رہا ہے جو اس کا دل چاہ رہا ہے، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس پر روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی اس کا حساب لینے والا نہیں ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوگا کہ بہت امبیلنس جو ہے نا وہ سوسائٹی ہوگی، اور جسے کہہ لیں کہ ایکسٹریمزم آپ کو وہاں پر نظر آئے گا، اور فساد ہی فساد نظر آئے گا۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھیں کہ فرعون ہی کی مثال لے لیں کہ فرعون جو تھا وہ یعنی اس نے اپنے آپ ہی کو خدا بنا رکھا تھا، تو وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یعنی اس نے یعنی جو چاہتا جیسے چاہتا وہ کرتا تھا، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو وہاں پر سوسائٹی کیا تھی، کس طرح سے تقسیم ہوئی ہوئی تھی؟ ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہ بالکل یعنی بہت ان کو پیسا جا رہا تھا، بہت کمزور کیا جا رہا تھا، اور یہاں تک کہ ان کے بچوں کو بھی جو ہے وہ قتل کیا جاتا تھا، اور اس بات پر فرعون کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور اب یہ چیزیں یعنی جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یعنی جو ہے نفس کو فائنل اتھارٹی بنا لیا جائے، اور جو ہے حساب کی فکر نہ ہو، تو وہاں پر جو ہے نا بہت ہی غیر متوازن جو ہے سوسائٹی ہوگی، اور فساد پیدا ہوگا، اور جسے کہہ لیں کہ انتہا پسندی بھی وہاں پر ہمیں نظر آئے گی۔ لیکن جیسے ہی ہم کسی ایک ایسی سوسائٹی کا تصور کرتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کو فائنل اتھارٹی مانا جائے، اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، کیونکہ وہی بات کہ یعنی کسی نہ کسی کو تو ہم نے فائنل اتھارٹی بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر آپ جس چیز کو بھی فائنل اتھارٹی اپنے لیے بنائیں گے نا کہ بھئی میں نے بس اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، تو اس کا نقصان ہی نقصان جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اور اسی طرح یہ کہ آخرت پر ایمان بھی بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر یعنی یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، کیونکہ ہم نے یہ کلیم کیا کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح اور اس کی فلاح، اس کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ ان کو نکال دیں تو معاشرے جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو ہم اس چیز کو بھی دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو فائنل اتھارٹی جو ہے اس کو یعنی مانتے ہیں، تو ایک جنرلی ہم دیکھیں کہ فائنل اتھارٹی جو ہے اس میں کچھ کوالٹیز بھی ہونی چاہیے نا، کہ کیا ہو کہ وہ علیم ہو، حکیم ہو، اور مقسط ہو، یعنی انصاف پر مبنی اس کے فیصلے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں نالجبل ہونا، وائز ہونا، اور انصاف پسند ہونا، یہ تمام چیزیں ہمیں جو ہے کس میں نظر آتی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں نظر آتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی وزڈم اور اس کا انصاف جو ہے نا، اس کا کوئی آبویسلی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انسانوں کی جو جسے کہہ لیں کہ جو فلاز ہیں، جو ان کی کمیاں ہیں، جو ان کی لمیٹیشنز ہیں، ان سب سے ہم واقف ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہوئے کوئی بھی قانون بناتا ہے، کوئی بھی لاز بناتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اس کو خود اپنے ہی بنائے ہوئے قانون میں بہت سے فلاز جو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت سی اس کی ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اچھا ایسے نہیں ایسے ہوتا، ایسے نہیں تو ایسے ہوتا، اس کے سائیڈ افیکٹس جو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے جو کہ علیم ہے، حکیم ہے، اور مقسط ہے، یعنی اپنے آپ میں جو ہے وہ اپنی ہر خوبی میں کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے۔ تو یہی چیز جو ہے کسی بھی یعنی سوسائٹی کی اصلاح اور کامیابی کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے فائنل اتھارٹی مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اور پھر اس کے بعد یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں تو آبویسلی اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے احکامات پر اب آپ کو عمل بھی کرنا ہے۔ اور یہ عمل کیوں ہوگا؟ کیونکہ انسان کو فکر ہے
کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھے بتائی گئی ہیں یہ ساری باتیں، اگر میں نے اکارڈنگلی عمل نہیں کیا تو پھر کیا ہے کہ مجھ سے اس بات کا حساب لیا جائے گا۔ تو سبحان اللہ، یہی چیز ہمیں یہ ترتیب نظر آتی ہے کہ کس طرح سے مکی صورتوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ انسان کی توحید، اس کا اللہ پر ایمان جو ہے نا اس کو مضبوط کیا جائے، اور آخرت کا احساس اس کے اندر جو ہے نا اچھے سے اجاگر کیا جائے کہ اس زندگی میں بہت، یعنی بیسیکلی یہ جو ورلڈلی لائف ہے یہ اتنی اٹریکٹیو ہے اور اپنے آپ کی طرف اتنا کھینچنے والی ہے کہ انسان بہت جلدی جو ہے آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو اسی لیے یعنی مکی صورتوں میں ان چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد مدنی صورت رکھی جاتی ہے اور اس میں احکامات دیے جاتے ہیں کہ انسان اپنے ایمان میں اب گرو کر چکا ہے، اپنے یقین میں گرو کر چکا ہے، اب اس کے لیے کیا ہے، ان احکامات کو لینا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اب انشاءاللہ جو ہے شروع کرتے ہیں اس سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو کہ بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا اور نہ تطیع کہنا مانو، الکافرین کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیمن جاننے والا، حکیمن حکمت والا، واتبع اور پیروی کرو، ما جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرا خبردار۔ اب یہ جو شروع کی آیات ہیں، دیکھیں اس سورت کا آغاز بھی جیسے دیکھ لیں کہ بہت ہی پاورفل سا ہے، احکامات آنے ہیں، سب کے لیے آنے ہیں، لیکن جو بگننگ ہے وہ کس سے کی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو ہے کہا جا رہا ہے، یا ایوہ النبی۔ اب یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا اس چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جو ہے مخاطب کیا گیا ہے اور باقی پیغمبروں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، لیکن ہمیں ایک فرق نظر آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہیں، اور باقی پروفٹس کو جب ایڈریس کیا جاتا ہے تو ہمیں ایک فرق جو ہے نا بہت واضح نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ایڈریس کیا گیا ہے تو ڈائریکٹ نام لے کر جو ہے نا وہ ایڈریس نہیں کیا گیا، یعنی یا محمد کہہ کر جو ہے نہیں مخاطب کیا گیا، بلکہ ہمیشہ جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈفرینٹ ٹائٹلز کے ساتھ، جو کہ جیسے یا ایھا الرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسے یہاں پر یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح یا ایھا المدثر، مزمل۔ تو ہمیں جو یعنی ڈفرینٹ جو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائٹلز ہیں نا ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا، نہ کہ ان کے نام کے ساتھ، جبکہ باقی جو پیغمبر ہیں انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ، جیسے یا موسیٰ، یا نوح، یا عیسیٰ، اس طرح سے۔ اور یہ چیز جو ہے شو کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو، ان کی قدر و منزلت کو، اور ان کی جو عزت اور تکریم ہے، ان تمام چیزوں کا یہاں سے جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے۔ اور پھر کیا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس، اور اسی لیے ہم بھی دیکھتے ہیں، یعنی ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے کر کے بات کرتے ہیں۔ اور یعنی یہ بیسیکلی ادب کا حصہ ہے کہ نام کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جو طریقہ، جو سنت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختیار کی کہ ان کو نام کی بجائے ان کے ٹائٹل سے جو ہے وہ ایڈریس کیا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم جو ہے یعنی ادب میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے جو ہے وہ ان کی بات کی جائے۔ اور اب یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی یہ حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ حکم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اور ہے کیا کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آلریڈی اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے تھے، آلریڈی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اور یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر جو ہیں
وہ تمام انسانوں سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کا تقوی ان کے دل میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے؟ ان کے اعمال سے۔ جتنا انسان میں تقوی ہوتا ہے، جتنا وہ متقی ہوتا ہے، تو اتنے ہی وہ اپنی اطاعت میں بہت اگلے درجے پر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم انبیاء کرام کو دیکھیں اور ان کی اطاعت کو دیکھیں تو کس طرح سے، یعنی کتنا زیادہ وہ فرما برداری کے معاملے میں کتنا آگے تھے۔ ہر ایک حکم کو، یعنی ان کیا کرتے تھے کہ اس کو ایز اٹ از جو ہے اس پر عمل کرتے تھے، اور جن باتوں سے منع کیا جاتا تھا ان سے وہ دور رہتے تھے۔ تو اگر ہم اطاعت کو دیکھیں تو اطاعت و فرمانبرداری میں کیا ہوتے ہیں؟ پیغمبر جو ہیں سب سے آگے ہوتے ہیں، اور ریزن کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اب یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈریے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آلریڈی اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر یہ جو حکم ہے یہ بیسیکلی کنٹینیویشن ہے، کہ اس کو جو ہے نا کنٹینیو رکھیے، یعنی آپ آلریڈی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنی اس چیز کو، اس خوبی کو آگے بھی اسی طرح سے رکھیں، اس کو کنٹینیو رکھیں۔ اور اب یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اور ہمیں اپنے لیے جو چیز پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اٹ مینس کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لینا، جن کو کہا گیا کہ کر جاؤ ان کو کر لینا، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا۔ بیسیکلی یہ تقوی میں آ جاتا ہے۔ تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ جن نیکیوں کا حکم دیا گیا ہے ہم صرف انہی کو کریں۔ تقوی کیا ہے؟ دونوں چیزوں پر مشتمل ہے، کہ جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے، اچھے کاموں کا کرنے کو کہا گیا ہے ان کو کرنا، اور جن برے کاموں سے بچنے کا کہا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو تقوی میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ تقوی، جیسے کہ یہاں پر ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ تقوی کی خوبی ہونی چاہیے، اور اس میں آپ مسلسل یعنی اس کو رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی تو ہم تقوی اختیار کریں اور کبھی نہ کریں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تقوی جو ہے نا وہ انسانی زندگی کا کوئی خاص فیز نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اس موقع پر تو میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھوں، اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں، اور جیسے ہی یہ فیز اوور ہو اس کے بعد میں اپنی مرضی کروں۔ یہ چیز نہیں ہے۔ یہاں پر کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ تقوی جو ہے یہ کسی خاص جگہ سے، کسی خاص ماحول سے، اور کسی خاص فیز سے، زندگی کی کسی خاص سٹیج کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ زندگی کا حصہ ہے جو کہ ہر جگہ، ہر طرح کے حالات میں اور ہر طرح کے ماحول میں انسان کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ اب اس کی بڑی پیاری اگزامپل جو ہے نا آپ کو ریسنٹلی ابھی ملے گی، کہ جیسے رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ مسلمانوں کا جو تقوی کا لیول ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ہم بھی اس میں شامل ہیں آبویسلی، کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف بہت راغب ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف بہت مائل ہوتے ہیں، اور تمام بری چیزیں، لائک موسٹلی جو غلط چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اوائڈ کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے تھے ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ یا کچھ اور غلط قسم کی چیزوں کو ہم نے لیا ہوا تھا، اور یا پھر یہ کہ بیک بائٹنگ ہے، یا کسی کا دل دکھانا ہے، یا زبان کا غلط استعمال ہے، تو ان تمام چیزوں سے ہم اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو اوائڈ کریں۔ اور سبحان اللہ، یعنی جیسے ہی رمضان اوور ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہم جو ہے نا بیک ٹو روٹین، اپنی اسی روٹین پہ آ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ مہینہ ختم ہو گیا تو بس تقوی جو ہے نا بس اسی مہینے تک لمیٹڈ تھا، اب ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ تو آج یہ بہت ہی زبردست ہمیں ریمائنڈر جو ہے نا رائٹ آفٹر رمضان مل رہا ہے، کہ تقوی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہم اس کو خاص کر دیں کسی مہینے کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ، کسی ماحول کے ساتھ، یا اپنی زندگی کی کسی بھی حصے کے ساتھ۔
होता है ना कि ये चीज़ भी सोच होती है, अच्छा अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम यंग हैं और अभी अपनी मनमानी कर लें, जैसा दिल चाह रहा है वैसे करें। जब बुढ़ापे में जाएँगे, जब कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे, तब हम जो है ना बहुत नेक बीबी, नेक परवीन बन जाएँगे और खूब हज, उम्रे सब कुछ जो है ना हम वो रखते हैं कब करने के लिए, यानी सारी बुराइयों को हमने कब छोड़ना है, जब हम बूढ़े हो जाएँगे, सब नेकियों को हमने कब करना है, जब हम बूढ़े हो जाएँगे। तो तकवा क्या है? नेकियों को करने का नाम है और बुराइयों से अपने आप को बचाने का नाम है। तो ये जो कंडीशन है, ये जो कैफ़ियत है, ये इंसान की हर वक़्त रहनी चाहिए। और यही चीज़ हमें यहाँ पर पता चल रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जा रहा है कि या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरिए। और एक और चीज़ भी इसमें यहाँ पर हमें पता चल रही है कि एक तो यही चीज़ कि ये कौन-सा किस किस्म का हुक्म है, ये ऑलरेडी आप सल्लम अल्लाह ताला से डरने वाले हैं और उनको इस चीज़ पर कहा जा रहा है और ज़्यादा वो जिसे कह लें कि जमाया जा रहा है कि जिस तरह आप पहले अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, तकवा इख्तियार किए हुए हैं, इसी चीज़ को इंशाअल्लाह कंटिन्यू रखें क्योंकि ये मदनी सूरत है ना, वहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारी अपोज़िशंस और बहुत कुछ नज़र आ रहा था और और स्पेशली इस सूरत में जो अहकामात भी नज़र आएँगे, जो कुछ नज़र आएगा तो वो जो है ना ऐसे जिसे कह लें कि बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के हैं कि उसमें बहुत जो है इस्तिकामत के लिए खूब-खूब तकवा चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी यहाँ पर नज़र आ रही है और फिर बाकी लोगों के लिए ये हुक्म किस तरह से बनता है कि उनके लिए भी यही है कि इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, कि आप जहाँ कहीं पर भी हैं दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी हिस्से में कहीं पर भी हैं, किसी भी हालात में हैं, हर जगह अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार किया जाए। होता है ना, ये ठीक है, कुछ जगह होती हैं जिनका कि ख़ास एहतराम होता है, डेफ़िनेटली करना चाहिए। ऑब्वियसली ये भी होता है कि जैसे मस्जिद है, अब अगर हम चाहते हैं हम मस्जिद में बड़े अच्छे से प्रॉपर्ली ड्रेस अप होके जाएँगे अकॉर्डिंगली कि जैसे होना चाहिए और अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते और मस्जिद के एहतराम का ख़्याल नहीं रखते, तो ऑब्वियसली गुनाह भी फिर वो दर्जे में बढ़ जाता है। एक गुनाह एक आम जगह पे करना और एक ख़ास मोहतरम जगह पे करना, तो उसका गुनाह भी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो करना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि जो चीज़ें हम सिर्फ़ मस्जिद की वज़ह से अडॉप्ट कर रहे होते हैं ना, वो चीज़ें आम रूटीन में भी हमें करनी चाहिए। ना कि सिर्फ़ ये कि हम उस ख़ास जगह को लेकर हम कर रहे हैं कि अच्छा अब हमने जो है अच्छे से ये करना है, वो करना है, वो हर जगह ही जो है वो चीज़ें लागू हो रही होती हैं। और दूसरा इसका हुक्म में दूसरी इसकी ये चीज़ भी आती है कि आप सल्लम को समटाइम्स क्या होता है कि कुरान में आपको ये चीज़ नज़र आती है कि अहकामात दिए जाते हैं और समटाइम्स डायरेक्ट जो है मोमिनों को खिताब करके जो है उनको हुक्म दिया जाता है और समटाइम्स जो है आप सल्लम को हुक्म दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली वो हुक्म जो है वो अ, उम्मत के लिए होता है। आपके ज़रिए से वो हुक्म दूसरों के लिए होता है। और इसकी वजह क्या होती है कि उस हुक्म की अहमियत जो है ना वो बताई जा रही होती है कि अगर ये हुक्म सल्लम को दिया जा रहा है, तो बाकी लोगों के लिए तो ये बहुत बढ़कर हुक्म है। उसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो शो करने के लिए। जैसे अगर यहाँ पर देखें कि सल्लम को कहा गया इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरिए। तो कितनी अहमियत नज़र आ रही है, कितना इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है कि अल्लाह से डरना, उसका तक़वा इख्तियार करना कितना इम्पोर्टेंट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि ऑलरेडी इतना तक़वा इख्तियार किए हुए थे, सबसे ज़्यादा तमाम इंसानों से ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, इसके बावजूद आप वसल्लम को ये हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि अल्लाह से डरिए। तो बाकियों के लिए ये हुक्म जो है, बहुत बड़े दर्जे का बन जाता है। और इसके अलावा ये भी है और तीसरा जो कैटेगरी नज़र आती है कि समटाइम्स कोई हुक्म जो है वो ख़ास होता है और ख़ास मीन के सल्लम को एड्रेस करके हुक्म दिया जा रहा होता है, तो वो ख़ास आप ही के लिए होता है। और कुछ अहकामात ऐसे होते हैं जो आपके लिए भी होते हैं और बाकियों के लिए भी होते हैं। तो यहाँ पर ये हुक्म किस तरह से है कि आपके ज़रिए से बाकियों को सुनाया जा रहा है। होता है ना, समटाइम्स हमने कहनी बात किसी को होती है, तो हम किसी के ज़रिए से हम कहते किसी को हैं और सुनाते किसी को हैं और कहने का मकसद क्या होता है
کہ اس بات کی ویلیو اور امپورٹنس کو جو ہے وہ بڑھانا۔ اور اب یہاں پر ایک حکم دینے کے بعد کسی چیز سے منع بھی کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہ جو کافر ہیں، منافقین ہیں، ان کا کہا نہ مانیے۔ اب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آبویسلی کافروں اور منافقین کا حکم تو نہیں مان رہے تھے، لیکن وہاں پہ چونکہ یہ مدنی صورت ہے تو کیا تھا کہ جب یعنی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو صرف مکہ میں جسٹ مشرکین تھے، کفار تھے جن کو کہ فیس کرنا تھا، اور جب مدینہ میں آئے تو مشرکین کی مخالفت اپنی جگہ تھی، یعنی وہ مکہ سے بیٹھے بیٹھے ہی مخالفت کر رہے تھے، اپنا سارا زور لگا رہے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ مدینہ میں جو ہے جیوز کی اپوزیشن تھی، اور اس کے علاوہ جو پھر جسے کہہ لیں کہ فائدوں کی خاطر جو لوگ مسلمان ہوئے اور پھر منافق کہلائے، تو ان کی طرف سے جو پرابلمز اور سازشیں وغیرہ سب کچھ چل رہا تھا، یعنی بہت کچھ جو ہے مدنی دور میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنا پڑ رہا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے بہت ساری چیزیں، بہت ساری فورسز آپ کو نظر آ رہی ہوں، ہر کوئی آپ کو گرانے کے چکر میں ہے، تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی اچھے کے سینس میں آپ کہتے ہیں کہ چلو کچھ کمپرومائزز کر لیے جائیں، اور جیسے کہ وہاں پر دوسرے لوگ بھی یعنی کوشش کر رہے تھے کہ اچھا ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اسلام جو ہے بجائے دبنے کے یہ تو ابھرتا جا رہا ہے، یہ تو پھیلتا جا رہا ہے، یعنی جتنا ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں اس کو کچلنے کی، اس کو دبانے کی، یہ اتنا زیادہ ابھرتا جا رہا ہے۔ تو اب ان کو بھی یعنی ڈر تھا، اور ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ یعنی آفرز تھیں، اور جسے کہہ لیں کہ سمجھوتا کر لیا جائے کہ آپ اس حد تک بس رہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، یا اور ڈفرینٹ قسم کی ڈیلز۔ تو اب یہ ساری چیزیں چونکہ آنی تھیں اور ہو رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پریشرائز آپ بہت زیادہ ہوں گے، بہت ہر طرف سے جو ہے نا آپ کو گھیرا جائے گا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور یہ جو کافروں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے جو بھی آپ کی طرف پریشر آئے گا، یا جو کچھ بھی جس طرح سے بھی یہ آپ کو جو ہے اپنے اصل سے جو مشن سے کسی بھی طرح سے تھوڑا سا بھی ڈی ٹریک کرنے کی، آف دا ٹریک کرنے کی کوشش کریں گے، تو ایسے میں آپ نے بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ ایکٹیو اینڈ سمارٹ رہنا ہے، اور ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کا کہنا نہیں ماننا۔ کہنا ماننے سے مراد یہ ہے کہ ان کی یہ جو اس طرح سے یہ جو سازشیں ہوں گی، اور یا پھر یہ جس طرح سے چاپلوسی کر کے اپنی مطالبات یا اپنی چیزیں جو ہیں آپ کے ذریعے سے اوکے کروائیں گے، تو اس معاملے میں آپ نے جو ہے وہ بہت محتاط رہنا ہے کہ ان کی باتوں کو جو ہے وہ نہیں ماننا۔ اور اب یہاں پر جو ہے نا ایک یہ چیز بھی ہے کہ جیسے سم ٹائمز جیسے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے نا کہ کافروں کا اور منافقین کا کہا نہ مانو، تو اب یہاں پر ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ چیز ہے کہ جہاں دین کا معاملہ ہوگا وہاں پر ہم جو ہے نا کسی بھی نان مسلم کی بات کو نہیں مانیں گے، لیکن اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کافروں کا کہا نہ مانو تو ہم الٹا ہی چل پڑتے ہیں کہ ہم نے اچھا یہ کافر ہے تو ہم نے کسی معاملے میں ان کی بات نہیں سننی، وہ چاہے ہمارے اوپر جو ہے نا سپروائزر یعنی obviously کہیں پر جاب کر رہے ہیں، وہ ہم پر باس ہیں، یا پھر یہ کہ سپروائزرز ہیں، یا کہیں پر بھی اسکول میں ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، یہ وہ تو پھر وہ بھی obviously آپ کو کہتے ہیں یہ کریں وہ کریں، یعنی بیسیکلی دنیا کے کام ہوتے ہیں۔ تو ایک پرنسپل جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ادر دین دوسروں کی اطاعت کی بات ہوتی ہے نا، تو اس میں ایک ہی پرنسپل ہے کہ اگر یعنی اللہ مخلوق کی اطاعت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں نہیں ہے، کہ یعنی وہ اطاعت، مخلوق کی وہ اطاعت جس میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ادر دین دیٹ کہ اگر کوئی ویسے کچھ آپ کو کوئی ایسی بات کہتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی نہیں ہے، اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ اس بات کو مان سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ ہے، اس کی نافرمانی پر مبنی ہے، تو پھر کسی صورت جو ہے اس کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ اور یہ پرنسپل بیسیکلی ہم نے پیرنٹس کے معاملے میں بھی یہی پڑھا تھا
کہ ماں باپ کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر ان کی اطاعت اللہ اور رسول کے حکم کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول کا حکم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور ماں باپ جو ہے اس سے ہٹ کر یعنی اس کے مخالف جا کر کوئی بات کر رہے ہیں، تو پھر ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ ادروائز کیا ہے، ہر حال میں ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اور پھر کیا ہے، ان اللہ کان علیما حکیمہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جو کچھ جس طرح سے احکامات آئیں گے، بتائے جائیں گے، وہ تمام کے تمام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم پر اور حکمت پر مبنی ہیں۔ یعنی بیسیکلی انسان ان پر جب عمل کرے گا تو اس میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہوگا۔ اب جیسے ہم آگے پڑھیں گے بھی کہ کچھ ایسی باتیں آئیں گی جو کہ بظاہر لگ رہا تھا کہ ان کو کرنا اس سوسائٹی میں بہت مشکل ہے، بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ مخالفت آئے گی اور بہت کچھ سننے کو ملے گا، لیکن کیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور کافرین اور منافقین ان کے پریشر میں بالکل نہیں آنا، ان کی بات کو نہیں لینا، اور جو احکامات دیے جائیں ان پر ایز اٹ از جو عمل کیا جائے، کیونکہ یہ احکامات علیم اور حکیم کی طرف سے ہیں۔ یعنی ایک ایسی ہستی کی طرف سے ہیں جو کہ کیا ہے، علیم ہے اور حکیم ہے، جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی انسان کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی صورت میں۔ اور پھر کیا ہے، وَاتَّبِعْ، اور پیروی کرو، ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف۔ یعنی وہی بات آ گئی جو بھی ہم نے کر لی کہ یعنی ایکچولی کیا ہے کہ جو بھی احکامات دیے جا رہے ہیں وحی کے ذریعے، الہی کا آپ کی طرف، من ربی کا آپ کی طرف سے، یعنی جو بھی آپ سے کہا جائے گا ان پر ایز اٹ از جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس سے وہ خبردار ہے۔ وتوکل، اور بھروسہ رکھو، علی اللہ، اللہ پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، وکیلا، کارساز۔ اب بات کیا ہے کہ جب یعنی انسان جو اللہ تعالیٰ کو اپنی فائنل اتھارٹی مان لیتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے احکامات کو لیتا ہے، تو ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ اسے آزمایا جاتا ہے۔ جب بھی انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس کے احکامات کو لیتا ہے، تو کچھ مشکلات اس کو جو ہے نا دیکھنی پڑتی ہیں، اور وہ وقتی ہوتی ہیں، کچھ وقتی نقصان بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ ایسی صورت میں انسان کو کرنا کیا چاہیے کہ یہاں پر ایک بات کیا بتائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں، جس حالات میں سے گزر رہے ہیں، ہمیں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کیا مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے، کس طرح سے لوگ ہمیں جو ہے وہ ٹارچر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم کتنی کوشش کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی یعنی بیسیکلی اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، خبیر، اور تمام کاموں سے وہ خبردار ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ آبویسلی مشکلات ہوں گی، تو ایسے میں اس پروسیس میں سے کامیابی سے گزرنے کی جو کی ہے وہ دی جا رہی ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، اپنا پورے کا پورا ٹرسٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پر ڈالو۔ اور یہ ٹرسٹ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے، حکیم ہے، جو حکم دیا اس کے علم پر مبنی ہے، اور اس کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کا علم کیا ہے، کامل ہے، پرفیکٹ ہے۔ جو حکم اس نے دیا ہے وہ کس پر، اس کی حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور اس کی حکمت، اس کی وزڈم کیا ہے، پرفیکٹ ہے، کامل ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی ہے کہ وہ مجھ سے بے خبر نہیں ہے، میرے ہر کام سے، میری ہر بات سے وہ کیا ہے، خبیر و خبردار ہے۔ تو ایسے میں انسان کو جو ہے نا یعنی بالکل ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے، اسے پورا پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے سم ٹائمز آپ کسی بہت اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کو اس کے علم پہ، اس کے ایکسپیرینس پہ اور اس کی یعنی مہارت پہ بڑا جب بھروسہ ہوتا ہے، یعنی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بہت جو ہے نا یعنی اسمارٹ ڈاکٹر ہے، بہت نالجبل ہے، اور
پھر یہ چیز بھی کہ وہ آپ کو فلی آبزرو کر رہا ہے، سارا کچھ دیکھ رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، تو آپ بالکل اپنا آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یعنی آپ کو بھروسہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر چاہے آپ کو پھر یعنی سرجری بھی ریکمینڈ کر دے، یا پھر یہ کہ سم ٹائمز کوئی آپ کا جسم کا حصہ وہ ریموو کرنے کا بھی وہ سجیسٹ کر دے، تو بظاہر تو یہ ساری باتیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، ہائے میرے جسم کا یہ حصہ مجھ سے نکال دیا جائے گا، ہائے میرے جسم میں سرجری کی جائے گی، کٹس لگائے جائیں گے، سٹچز آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اتنی دیر تک مجھے یہ احتیاط کرنی پڑے گی، اس تکلیف میں سے گزرنا پڑے گا، لیکن آپ ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، کیوں کیوں انسان پیچھے نہیں ہٹتا؟ اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی پروسیس یہ تکلیف کا ہے، اس کے بعد اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا، اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ میرے فائدے میں نکلے گا، اور یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو ڈاکٹر پہ ٹرسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ٹرسٹ نہ ہو کہ سرجری کے بعد جو ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اگر آپ کو یہ لگے کہ سرجری کے بعد میرا اور بڑا غرق ہو جائے گا، تو آپ کبھی بھی اس چیز کو نہیں کریں گے۔ یہ سارے پروسیس میں سے اتنی مشکل جو سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اس میں سے انسان کیوں گزر جاتا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ ٹرسٹ ہوتا ہے، انسان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے آؤٹ کم جو ہے وہ اچھا نکلے گا، اینڈ ریزلٹ اچھا نکلے گا۔ اور آبویسلی ڈاکٹر کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کی جو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، اس پر بھی آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ نہیں بھئی یہ جو ہے سارا کام جانتا ہے، بہت اچھے سے کر لے گا۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ یہ چیز جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب احکامات ہوتے ہیں ان پر عمل کرنے کی بات ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جو ہے نا یہ بہت لازم ہے، اس کے بغیر جو ہے نا انسان بیسیکلی عمل کر نہیں سکتا۔ اور پھر کیا ہے کہ آخر میں جو تسلی دی جا رہی ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ وکیل کون ہوتا ہے بیسیکلی؟ یعنی جس پر اعتبار کرتے ہوئے انسان اپنا معاملہ جو ہے نا اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے دنیا میں بھی ہم کچھ سم ٹائمس کچھ معاملہ ہو جاتا ہے نا، تو وکیل جو ہے وہ ہائر کر لیتے ہیں، لائر لیتے ہیں، تو بیسیکلی اس کے پاس پاور بھی ہوتی ہے، کنٹرول بھی ہوتا ہے، اور یعنی ہر چیز کو جاننے یعنی بیسیکلی آپ جس معاملے کو ڈیل نہیں کر پا رہے ہوتے، آپ بے بس ہوتے ہیں، تو آپ اپنا معاملہ وکیل کے سپرد کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ لو، یہ ساری چیزیں ہیں، اب تم جانو، اور اس کو دینے کے بعد ہم جو ہے نا یعنی پورا بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وکیل جو ہے نا اب ہمارے معاملے کو سلجھا دے گا، یہ پوری ذمہ داری جو ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں کہ اب یہ جو ہے نا ٹیک کیئر کرے گا ہمارے معاملے کی۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز، یعنی بیسیکلی انسان جو حکم دیا، کیا کہا جا رہا ہے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ، کہ جو کچھ بھی احکامات آ رہے ہیں، انسانوں کا کام کیا ہے کہ اس پر بس ایز اٹ از انسان عمل کرتا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھے، اور آخر میں یہ بات بہت واضح کر کے بتائی جا رہی ہے، کھول کر بتائی جا رہی ہے کہ بھروسہ انسان کر لے تو اس کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ وَكَفَى، کافی ہے۔ یعنی کفا جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ کفایہ مینس کہ جب کوئی ایک ایسی چیز جو کہ آپ کے لیے انف ہو گئی ہے، اب اس کے بعد کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کام کو کرنے کے لیے آپ ایک چیز لیتے ہیں، اوہو یہ ناکافی ہے، دوسری چیز کا بھی سہارا لو، اچھا یہ بھی ناکافی ہے، تیسری چیز بھی ایڈ کرو۔ تو یہاں پر کفا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح کی کفایت ہے کہ ایسی کفایت کہ جس میں وہ چیز جو ہے آپ کے لیے مور دین انف ہو چکی ہے، سفیشینٹ ہے، کافی ہے، اب اس کے بعد کسی دوسری تیسری چوتھی چیز کی قطعاً بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ اور سبحان اللہ، یعنی وہی بات کہ انسان پھر اپنا معاملہ جو ہے نا اپنی پوری کوشش ڈالنے کے بعد یعنی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی پوری کوشش ڈال دے، اور پھر اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور پھر کیا ہے؟ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے لِرَجُلٍ، کسی آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے سینے میں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یعنی ہر انسان کے پاس ایک ہی دل ہے۔
وما اور نہیں جعلا بنایا ازواجکم تمہاری بیویوں کو اللہ وہ جن کو تظاہرون تم ماں کہہ بیٹھتے ہو منہن ان میں سے امہاتکم تمہاری مائیں وما اور نہیں جعلا بنایا ادعیاءکم تمہارے لے پالکوں کو ابناءکم تمہارے بیٹے ذالکم یہ قولکم تمہاری بات ہے بافواہکم تمہارے منہ سے واللہ اور اللہ یقول فرماتا ہے الحق کا سچ وہو اور وہ یہدی ہدایت دیتا ہے السبیلا سیدھے راستے کی۔ اب یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی دو چیزیں ہمیں نظر آئیں گی، دو باتیں جو کہ جاہلیت میں اس دور میں جو ہیں چل رہی تھیں، ہو رہی تھیں اس معاشرے میں، سوسائٹی میں، جو کہ بالکل یعنی جب ہم ان کو پڑھیں گے نا تو پتہ بھی چلے گا کہ کس قدر بیکار سی یہ دو چیزیں تھیں جو کہ وہاں پر ان کو بہت زیادہ کیا جاتا تھا اور بہت یعنی اہم بھی سمجھا جاتا تھا۔ اور وہ ہے کیا، اور بیسیکلی اس کی شروعات کیسے ہو رہی ہے اس آیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، نہ ہی تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہے۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ دو چیزیں تھیں وہاں پہ، ایک تو رسم تھی یا جسے کہہ لیں کہ ایک چیز تھی وہاں پر زہار کی نا۔ زہار کیا تھا؟ زہار کیا تھا کہ جیسے کہ یعنی عربوں کو جب اپنی بیوی کو طلاق دینی ہوتی، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ اس کو طلاق دینا چاہتے، تو وہ اس کے لیے کس طرح سے، یعنی بجائے یہ کہ میں طلاق دیتا ہوں کہنے کی بجائے کیا کہہ دیتے تھے کہ تم تو یعنی تم میری ماں کی طرح ہو، یعنی تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ اور یہ جب کہہ دینا تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جو عورت ہے نا یہ میری ماں کے جیسے بن گئی ہے، یعنی جس طرح سے ماں کے ساتھ جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ ریلیشن نہیں قائم ہو سکتا، تو اسی طرح کیا ہے کہ اب یعنی وہ ایکچولی اس کی بیوی ہے، اب اس کو اگر وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، طلاق دینا چاہ رہا ہے، تو طلاق دینے کی بجائے وہ اس کو کیا کہہ دیتا تھا، اور یہ بیسیکلی عورت کے لیے جو ہے نا بڑی تکلیف دہ بات بن جاتی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اب جو ہے نا اس کے لیے یعنی حرام ہو گئی ہے، اب وہ کبھی بھی اس کی بیوی نہیں بن سکتی دوبارہ سے۔ تو کیا تھا کہ یعنی اس زہار کس طرح سے پروناؤنس کرتے تھے کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یعنی تم جو ہے وہ میری ماں کی طرح ہو۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پیچھے جو بات کی جا رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، یعنی جس طرح سے یہ ریالٹی ہے نا کہ ہر انسان کے پاس ایک دل ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں نہیں میرے پاس دو دل ہیں، تو یہ بڑی جھوٹی بات ہے، یہ انتہائی جھوٹی بات ہے اگر کوئی شخص کہے کہ میرے سینے میں ایک نہیں دو دل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو دل بنائے ہی نہیں، ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل بنایا ہے جو کہ ایکچوئل ریالٹی ہے، حقیقت ہے، فیکٹ ہے کہ دل کیا ہے، سینے میں ایک ہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو، جن عورتوں کو تم یعنی کیا کہتے ہو، زہار کر بیٹھتے ہو، زہار مین کہ یہ کہہ دیتے ہو کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ اس طرح کہہ دینے سے حقیقت نہیں بدلتی، جو تمہاری اصل مائیں ہیں وہی تمہاری اصل مائیں ہیں۔ صرف تمہارے منہ سے کہہ دینے سے کہ اب تم یعنی اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ اب تم میری ماں کی طرح ہو، اس طرح کہنے سے وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ جیسے انسان میں دو دل نہیں ہوتے، دل ایک ہوتا ہے، یہ ریالٹی ہے، اسی طرح سے یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی کو یوں منہ سے ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بننے لگی آپ کی جو اصل ماں ہے وہی ہمیشہ آپ کی ماں رہے گی۔ اس طرح سے کسی کو منہ سے کہہ دینے سے کوئی آپ کی ماں نہیں بنتی۔ اور اسی طرح کیا ہے، اور یہ چیز جو ہے جیسے زہار جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ بیسیکلی اس رسم کو ختم کیا گیا، اور اس کی کافی زیادہ ڈیٹیلز جو ہے نا ہمیں آگے سورہ مجادلہ جو ہے اس میں ہمیں نظر آئے گی۔ یہاں پر جسٹ اس چیز کو یہ بتایا گیا کہ اس طرح سے جو تم کہہ بیٹھتے ہو وہ تمہاری بیویاں جو ہے نا تمہاری یعنی بیسیکلی طلاق نہیں ہوتی۔ اب یہ جو چیز ہے نا زہار جو ہے یہ اس سے جو ہے یعنی کیا کہتا ہے کہ اس سے آپ کا جو جو شادی کا جو سٹیٹس ہوتا ہے
اس پہ تو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس چیز کو جو ہے، کیونکہ اس کی جو سورہ مجادلہ میں ہم پتہ چلے گا کہ اس کی باقاعدہ سزا بتائی جا رہی ہے، پھر اس کا کفارہ ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی کر لے تو پھر اس کا کفارہ کیا دیا جائے، اور یعنی بیسیکلی اس چیز کو جو ہے اسلام نے ختم کیا کہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ اچھا اب تم جو ہے میری ماں کی طرح ہو۔ اور یعنی اس عربوں میں کیا تھا کہ جب وہ اس طرح سے کہہ دیتے اپنی بیوی سے، تو پھر اس کے بعد وہ کیا سمجھتے تھے کہ اب یہ عورت میرے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، تو اس چیز کو یعنی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیشہ کے لیے عورت جو ہے، یعنی اسلام نے کیا کیا کہ زہار سے جو ہے وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، بلکہ کفارہ رکھ دیا گیا، اگر انسان ایسا کر بیٹھے تو اس کے بعد اس کا کفارہ ہے کہ وہ ادا کرے۔ اول تو اس چیز کو کیا کیا گیا کہ اس کو منع کیا گیا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ایسا کسی نے کیا بھی تو اس کے لیے کیا ہے، کفارہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، جو کہ سورہ مجادلہ میں آتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یعنی جن عورتوں کو تم اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، اسی طرح تمہارے منہ بولے بیٹے جن کو تم اپنا بیٹا بنا لیتے ہو وہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں بن سکتے۔ جو یعنی حقیقت کیا ہے کہ انسان یعنی جو اصل بیٹا ہے وہی اصل بیٹا ہے، جو منہ بولا بیٹا ہے وہ اصل کی جگہ نہیں لے سکتا، وہ اصل نہیں ہو سکتا۔ تو ایکچولی یہاں پر یعنی یہ جو باتیں ہیں اس طرح سے بیوی کو ماں کی طرح کہہ دینا، یا یہ کہ جو ہے یعنی بچے کو لینا، اڈاپٹ کرنا، اور اس کو اس کے بعد جو ہے کہنا کہ یہ میرا ایکچول حقیقی بیٹا ہے، تو یہ چیزیں یہ ریالٹی نہیں ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل وہی ہے جو کہ آپ میں سے ہے، جو یعنی لے کر پالا ہے وہ لے کر پالا ہی ہے، وہ اڈاپٹڈ ہی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں، یعنی منہ سے کہنے سے، ایسے تو آپ جو نہیں بات جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے نا کہ ریالٹیز تو یہی ہے نا کہ آپ کی ماں وہی ہے جس نے آپ کو جنم دیا ہے، جس کے بطن سے، جس کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے ہیں وہی آپ کی اصل ماں ہے، جس نے آپ کو پیدا ہی نہیں کیا آپ اس کو لاکھ کہتے رہیں کہ یہ میری اصل ماں ہے، یہی میری اصل ماں ہے، وہ آپ کی اصل ماں نہیں بننے لگی۔ اصل ماں کون سی ہے؟ جس سے کہ آپ نے، جس سے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اولاد بھی وہی آپ کی اصل ہے جو کہ آپ میں سے پیدا ہوئی ہے، کسی کو یوں ہی کہہ دینے سے کہ اچھا یہ میرا بیٹا ہے، وہ آپ کا اصل بیٹا نہیں بننے لگا۔ اب یہاں پر جو ہے جیسے جو اس آیت کا آغاز ہوا ہے نا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ اب یہ جو بات ہے نا اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یعنی اس کی بیسیکلی ڈفرینٹ جو ہے وہ تفسیر کی گئی ہے، ڈفرینٹ طریقے سے اس آیت کو لیا گیا، اس آیت کے حصے کو، کہ ایکچولی یہ کیا ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میرے پاس دو دل ہیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ میرے پاس دو دل ہیں تو اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر طور پر سوچ سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی کی باتیں بتاتے ہیں، تو ان کے پاس تو ایک دل ہے تو میرے پاس تو دو دل ہیں، تو میں ان سے بہتر ہوں، بہتر باتیں بتا سکتا ہوں۔ اور تو اس بات پہ جو ہے یعنی یہ چیز کہی کہ کسی بھی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہی ہے۔ اور دوسرا اس چیز کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ جیسے دل جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، دو دل نہیں ہو سکتے، ہر انسان کے پاس ایک ہی دل ہے، اسی طرح یعنی جس طرح دل کا ایک ہونا بہت بڑی حقیقت ہے، اور ایوری ون نوز اٹ، ہر انسان کو یہ پتا ہے کہ دل ایک ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اسی طرح دین بھی ایک ہی ہے، ریلیجن بھی ایک ہی ہے، اور وہ ریلیجن، وہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام بھی ایک ہی ہے، حقیقت ہے، اور یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ باقی اب منہ سے آپ جتنے مرضی گھڑ لیں، ایکچولی جس طرح دل ایک حقیقت ہے، ایک دل کا ہونا حقیقت ہے کہ دل ایک ہی ہے، اسی طرح دین بھی ایک ہی ہے، اور وہ کون سا دین ہے؟ اسلام ہے۔ اب جس طرح باقی یعنی کیا کہ آپ منہ سے کہہ دیں کہ یہ بھی میری ماں کی طرح، یہ بھی میری ماں کی طرح، یہ بھی ماں کی طرح، جو اصل ماں ہے وہ تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی سے آپ پیدا ہوئے، ایک سے زیادہ نہیں آپ پیدا ہو سکتے، ایک ہی ماں سے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کی جو اصل اولاد ہے وہی آپ کی اصل اولاد ہے۔ تو اسی طرح
دین بھی کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اور وہ اسلام ہے۔ اس کے بعد آپ جتنے مرضی منہ کی باتیں ہیں نا، منہ سے آپ جتنی مرضی کہہ لیں، یہ بھی میری ماں ہے، یہ بھی میرا منہ بولا بیٹا ہے، یہ بھی میرا منہ بولا بیٹا ہے، یہ بھی میری منہ بولی ماں ہے، یہ بھی میری منہ بولی بہن ہے، جتنی مرضی بنا لیں۔ تو اسی طرح دین بھی اصل تو ایک ہی ہے، حقیقت تو ایک ہی ہے، باقی آپ جتنے مرضی گھڑ لیں، منہ کی باتیں ہیں، حقیقت سے، ریالٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کچھ سچائی نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ دین ایک ہی ہے۔ اور اسی طرح یہ چیز بھی ہے، یعنی یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے دل میں آدمی کے دل میں نہیں، عالمی سینے میں جو ہے دو دل نہیں بنائے، تو اس میں یہ چیز، اس کو اس طرح سے بھی لیا گیا اس آیت کے حصے کو کہ انسان کے سینے میں چونکہ ایک ہی دل ہے، تو ایٹ اے ٹائم انسان یہ نہیں ہوگا کہ وہ مومن بھی ہو، وہ کافر بھی ہو، وہ مسلمان بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ مومن بھی ہے، وہ منافق بھی ہے، اور یعنی دونوں چیزوں میں سے کچھ ایک ہوگا۔ اب کہ میں دنیا دار بھی ہوں، میں آخرت کی بھی بہت، میں دیندار بھی ہوں، میں دنیا دار بھی ہوں، دونوں دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ایٹ اے ٹائم دل، کیونکہ دل ایک ہے نا، اس میں ایک ہی چیز جو ہے نا وہ سٹے کرے گی، ایک چیز جو ہے وہ یعنی نکل جائے گی، اور ایک ہی اس میں رہ سکتی ہے۔ دو چیزیں، دو مختلف قسم، کیونکہ دل ایک ہے نا آپ کی، آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک یعنی جذبہ ہوتا ہے تو ایک ہی جذبہ ہوتا ہے، آپ کہیں کہ میں کسی سے محبت بھی کرتی ہوں، میں کسی سے نفرت بھی کرتی ہوں، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کسی سے یا محبت ہی کرتے ہیں یا نفرت ہی کرتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ یعنی یہ چیزیں کہ انسان کا دل ایک ہے، تو یا وہ مومن ہوگا، یا وہ منافق ہوگا، مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، یا دنیا دار ہے یا دیندار ہے۔ اور اس میں ایک چیز جو ہے نا ذہن میں رکھنی چاہیے، ہوتا کیا ہے کہ ہم جیسے اس چیز کو لیتے ہیں نا، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب دو چیزیں ایٹ اے ٹائم ایک جگہ پہ ہیں، تو دو ریزلٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک ہی رہے گی دل میں، یا ایمان رہے گا یا کفر رہے گا، اور یا پھر یہ ہوگا کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ دوسرے پر ڈومیننٹ کر جاتی ہے۔ یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ وہ بالکل یعنی واضح ہے کہ ایک ہوگی تو دوسری نکل جائے گی، دونوں چیزوں کو ایٹ اے ٹائم کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ اچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ ہم صرف دین دار ہیں، ہم دنیا دار نہیں ہیں، تو بات کیا ہے کہ جب دونوں چیزیں دل میں ہوں گی، تو پھر بھی آپ یعنی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایکچولی کیا ہیں۔ اور وہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک چیز جو ہے، یعنی دو چیزیں جب مقابلے پہ ہیں، دونوں اپوزٹ ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے نا وہ تھوڑی سی بڑھ کر ہوگی، دوسری چیز جو ہے وہ دبی ہوگی۔ تو بیسیکلی ایکچولی آپ وہی ہیں جو چیز آپ کے دل میں جو ہے وہ بڑھ کر ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ اچھا میں دیندار بھی ہوں تو دنیا دار بھی ہوں، پھر بھی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ میں دنیا دار ہوں یا دیندار ہوں۔ اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہے جو کہ دوسرے سے بڑھ کر ہے، بالکل بیلنس نہیں ہو سکتی ہے، کوئی ایک چیز ضرور جو ہے دوسرے پر جو ہے ڈومینیٹ کر جائے گی، اور بس وہی آپ کی ریالٹی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اچھا یہاں پر جو ہے نا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آم، یعنی یہاں پر یہ جو اڈاپٹڈ کی بات کی جا رہی ہے نا، کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے بیٹے نہیں بنائے، یعنی یہ بیسیکلی تمہارے اصل بیٹے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر تھوڑی سی چیزیں ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ وہاں پر جو ہے عرب میں بیسیکلی کیا چیز تھی کہ بچے کو اڈاپٹ کیا جاتا، اور اس کے بعد اس کو یعنی جو اڈاپٹڈ بچہ ہوتا تھا اس کو وہ کیا سٹیٹس دیتے تھے کہ اپنے اصل بچے کے جیسا سٹیٹس مین کہ اس کو اپنا نام دیتے، یعنی اس کے باپ کی جگہ وہ اپنا نام اس کو دے دیتے، اصل باپ کی بجائے جو ہے جس نے اڈاپٹ کیا ہے وہ اپنا نام اس کو دے گا۔ اور پھر اسی طرح وراثت میں سے جو ہے وہ جس طرح سے یعنی اصل بچہ حقدار بنتا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ اس کو بھی حق دیا جائے گا وراثت میں سے، اس طرح کی چیزیں وہاں پر تھیں۔ تو اسلام نے جو ہے نا اس چیز کو ختم کیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اڈاپشن کو ختم نہیں کیا، ایسا نہیں کیا کہ اسلام میں آپ بچوں کو اڈاپٹ، کیونکہ یہ بڑا
جو ہے نا ایز اے پروپیگنڈا جسے کہہ لیں کہ بات کو لیا جاتا ہے، اس آیت کو غلط طریقے سے کوٹ کیا جاتا ہے۔ اور خود میں بھی جب ابھی یعنی قرآن نہیں پڑھا تھا اور یہ چیز یعنی نظر آئی، کیونکہ لوگ لیتے ہیں نا اس طرح کی آیات کو لیتے ہیں اور اسلامی کے اگینسٹ جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو جی قرآن میں آیت ہے اور اس میں صاف کہا گیا کہ جی بچوں کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اور تو جب آپ نے نہیں پڑھا ہوتا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس کی ڈیپتھ کا اور اس کی ایکچوئل اس میں کیا بات کہی گئی ہے، تو بہت ایزی ٹریپ ہوتا ہے، بہت ایزی ٹریپ ہوتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں یعنی خود میں اس چیز کو کہ ہیں یعنی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور دل میں بڑا ہوا کہ یہ تو یعنی بڑی عجیب سی بات ہے کہ یعنی بچے اتنے بیچارے ہوتے ہیں جو کہ اس ضرورت میں ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو اڈاپٹ کر لے، کوئی ان کو گھر اور گھر کا ماحول اور پیار اور محبت ان کو مل جائے۔ تو ہاؤ کم کہ اسلام کیسے ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو وہ کر دے کہ بھئی بچے جو ہیں ان کو اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایکچولی ایڈاپشن جو ہے نا اس کو منع نہیں کیا گیا، بچوں کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس چیز کو انکریج بھی کیا جاتا ہے کہ بچوں کو اڈاپٹ کیا جائے۔ ایکچولی جو چیز منع کی گئی ہے اور وہ غلط تھی اس سوسائٹی میں، وہ کیا تھی کہ بچوں کو اپنا نام دینا، یعنی اس کی اصل جو اس کا نسب ہے، اصل جو اس کا باپ ہے، اس کی بجائے جو جس نے اڈاپٹ کیا ہے وہ اس کو یعنی باپ کے خانے میں اپنا نام ڈال دے، بچے کے ساتھ جو ہے اپنا نام لگا دے، اور پھر یہ کہ آبویسلی یعنی نام دینا اور اس کو اپنی طرف منسوب کرنا یہ غلط ہے۔ کیا کہا گیا کہ جو بچے کا جو نسب ہے نا وہ اس سے نہیں چھپانا چاہیے، جو بچہ جس کا ہے ایکچولی اسی کے نام کے ساتھ اس کو منسوب رہنا چاہیے، اور بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اصل باپ کون ہے، اس کی یہ چیز اس سے چھپانی نہیں چاہیے اور نہ ہی اس چیز کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس کا جو اصل ہے اس کو اسی کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ ہمیں اس کی مثال ملتی ہے کہ کیا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید جو ہیں یہ بیسیکلی غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آپ نے ان کو آزاد کیا اور اس کے بعد ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ یہ پہلے کی بات ہے، اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اور آبویسلی کہ وہاں کے کلچر کے مطابق جو ہے ان کو اپنا نام بھی دے دیا، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ ان کا یہ نام تھا تو صحابہ کرام جو ہے ان کو حضرت زید کو اسی طرح سے پکارتے تھے کہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب کیا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر کیا تھا کہ حضرت زید ان کے اصل باپ جو ہیں وہ حارثہ تھے، تو ان کو جو ہے ان کے اصل باپ کے ساتھ منسوب کر دیا گیا اس چیز کو، پھر یعنی ان کا نام جو ہے زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ تو یہ وہ چیز تھی جو کہ اسلام نے کی کہ بچہ جو ہے وہ اپنے اصل باپ کے ساتھ ہی منسوب ہونا چاہیے۔ اور سبحان اللہ کہ جب ہم یعنی ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں کتنی گہرائی ہے اور یہ ان میں کتنے فائدے چھپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں۔ یعنی امیجن کہ یعنی یہ ایک بچے کا رائٹ ہے، ہم یعنی آج کے زمانے میں کتنا یہ رائٹس کی بات ہوتی ہے، اور سم ٹائمز آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو یعنی اڈاپشن کے ایجنسیز وغیرہ یہ وہ ہوتی ہیں، یہ سم ٹائمز یہ لوگ سم ٹائمز کیا اکثر یعنی ڈسکلوز نہیں کرتے کہ یہ بچے اصل میں کس کے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا بچے کا رائٹ ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ جانے کہ اس کا اصل باپ کون تھا، اس کے اصل ماں باپ کون ہیں، یہ ایک بچے کا حق ہے۔ اور اس حق سے جو ہے نا اس کو پھر محروم کر دیا جاتا ہے کہ اچھا اس کے ساتھ جو ہے نا جو جس نے اڈاپٹ کیا وہی جو ہے نا فادر کے اس میں جو ہے اپنا نام لکھ دیتے ہیں کہ یہ اس کے باپ ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ایک یہ چیز بھی ہے کہ اس طرح سے کرنا کہ اس کی اصل کو چھپانا اور اپنے جو ولدیت ہے اس کو ڈفرینٹ کر دینا، تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ جیسے اگر وراثت کی بات ہے تو وراثت میں جو اصل حقدار ہیں ایکچولی آپ ان کا حق مار رہے ہیں،
इधर से यानी एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बच्चा अडॉप्ट किया और उसको अपना नाम दे दिया, अब बाप की विरासत ऑब्वियसली अगर आपने हर जगह डॉक्यूमेंट्स में बच्चे के वल्दियत के खाने में जो अडॉप्ट जिसने अडॉप्ट किया उसी का नाम चल रहा है, तो उसके बाद विरासत में जो है उसको उसी तरह से शेयर मिलेगा जैसा कि उसके असल बच्चों को मिल रहा है। तो ये भी क्या है, यानी दूसरों की जो है ना हक तलफी हो रही है। एक्चुअली वो डिजर्व नहीं करता कि उसको, वैसे आप उसको अपनी जिंदगी में उसको अच्छा खिलाएं पिलाएं जितना मर्जी दें, लेकिन जब विरासत की बात होगी तो फिर असल हकदार वही हैं जो कि उसके असल बच्चे हैं। और दूसरा फिर ये भी देखें कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि यानी आपकी उससे चलती हैं, यानी क्या उसको बोलते हैं, जीन्स के साथ जिनका ताल्लुक होता है ना बेसिकली। जैसे आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आज हम जानते हैं, बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी होती हैं जिसमें कि डॉक्टर्स को आगे यानी उसको स्टडी करने के लिए, उसको देखने के लिए कि इसको कैसे डील किया जाए ये वो, तो उनको हिस्ट्री चाहिए होती है। और हिस्ट्री कौन सी चाहिए होती है? फैमिली हिस्ट्री। तो वहां से क्यों ले रहे होते हैं? क्योंकि वो डायरेक्ट जो है रिलेटेड होती है। तो ये भी देखें कि एक बच्चा जो कि उसके बाप का नाम जो है, यानी बाप किसी और के साथ उसको मंसूब कर दिया गया है, और अब जो है अगर हिस्ट्री की बात होगी तो उसके तो बाप में तो वो सब कुछ होगा नहीं जो कुछ आगे बच्चे में चल रहा है, और लेकिन वो मंसूब किसके साथ हो रहा है? जो कि उसका असल बाप ही नहीं है। तो वहां पर यानी कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, कितनी ज्यादा गड़बड़ जो है वो हो जाएगी। तो बेसिकली यानी ये चीजें जो है बहुत बहुत अहम है और आगे तक जाके इनका इम्पैक्ट होता है। और ये भी देखें कि जैसे हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी क्या होता है कि लोग बच्चे जो है अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उनको बताते नहीं है कि उनके असल माँ बाप कौन है। सारी जिंदगी बेचारों से छुपाया जाता है और वो यही समझ रहे होते हैं कि यही हमारे असल माँ बाप हैं। और सम पॉइंट पे जब उनको ये पता चलता है कि ये हमारे असल माँ बाप नहीं है, तो कितना उन बेचारों के लिए एक ट्रॉमा होता है, इतनी यानी जहनी जो अजियत है उसमें से वो बच्चे गुजरते हैं। इमेजिन, यानी हम अपने आप को सोच के, यानी इस सिचुएशन में अपने आप को रख के देखें कि हमने अपने माँ बाप को जिस तरह से हमने उनको देखा, जिस तरह से समझा, जिस तरह से अपना समझा कि अच्छा यही हमारे माँ बाप हैं। इमेजिन कि कोई हमें आके बताए कि ये तुम्हारे असल माँ बाप नहीं है। कितनी तकलीफ की बात है कि एक झूठ के साथ इंसान सारी जिंदगी गुजारता रहा और इस चीज को एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और फौरन इंसान को फिर उठता है कि अच्छा फिर मेरे असल कहाँ है। फौरन यानी ये होगा उसको कि अच्छा फिर मेरे असल कौन है, अगर ये मेरे असल नहीं है तो फिर मेरे असल माँ बाप कौन से हैं। तो बच्चे के साथ जो है ना बहुत बड़ी ज्यादती है कि उसके माँ बाप जो उसके असल है ना उससे छुपाया जाए। और फिर ये भी चीज देखें कि इसका एक और नुकसान ये भी होता है कि क्या होता है कि अच्छा फिर ये भी होता है कि डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। समटाइम्स बच्चे जो हैं वो फिर अपने जिन्होंने अडॉप्ट किया होता है उनको फिर यानी उनके लिए उनके बड़ी एंटी फीलिंग्स जो है ना, अगेंस्ट फीलिंग्स आ जाती हैं। या समटाइम्स अपने असल माँ बाप के लिए उनके दिल में बड़े जो है ना जिसे कह लें कि नफरत पर मबनी जो है वो जज्बात आ जाते हैं। तो यानी बेसिकली नुकसान ही नुकसान होता है। और दूसरा ये भी है कि अगर एक बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि उसके असल माँ बाप कौन है, उसे छुपाया गया है, और ये भी पॉसिबल है कि कल को वो एक ऐसी लड़की से शादी कर ले जो कि उसकी एक्चुअल सिस्टर है, जो कि उसकी रियल सिस्टर है, असल बहन है। हो सकता है ना, यानी एक बच्चा जो कि अडॉप्ट कर लिया गया, उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसके माँ बाप कौन थे, उससे छुपाया गया है। अब कल को वो ऐसी लड़की से भी शादी कर सकता है जो कि उसकी अपनी हकीकी बहन हो, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि मेरे असल माँ बाप कौन है। तो बहरहाल यानी हमें ये चीज नजर आ रही है कि ये बहुत ही गलत बातें थी और बेसिकली झूठ पर मबनी बातें थी, झूठी बातें थी, जिनको कि यहाँ पर मुआशरे में से निकाला गया कि ये इन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो मुंह बोली, ये जो आप कह देते हो ना, इससे वो हकीकी नहीं बन जाते। हाँ ठीक है, आप बच्चे को अडॉप्ट करें, आप उसके साथ उसको प्यार मोहब्बत से रखें, अच्छा खिलाएं पिलाएं, हर तरह से उसकी अच्छी परवरिश करें,
اور جو کچھ بھی آپ اس کو یعنی جس طرح سے بھی آپ اس پر اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، پیسہ اپنا خرچ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہے۔ جتنا آپ اس کو دینا چاہتے ہیں، جتنے تحفے تحائف کی صورت میں جو کچھ بھی آپ دینا چاہتے ہیں دیں۔ لیکن بعد میں کیا ہے کہ جب انہیریٹنس کی بات ہوگی، وراثت کی بات ہوگی، تو اس میں کیا ہے جو اصل بچے ہیں ان کو جو ہے وہ حق ملے گا۔ البتہ ایک 1/3 کی ہمیں ملتی ہے کہ 1/3 کی آپشن ہمیں دی گئی ہے کہ اس میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، یعنی ٹوٹل جو آپ کی پراپرٹی ہے، جو بھی آپ کی اسٹیٹ ہے، اس میں سے آپ 1/3 جو ہے نا وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی کے نام پر بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ اور تو یہاں پر جو بیسیکلی یعنی وہی بات ہے کہ ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ سچائی جو ہے نا یہ بھی ہمارے دین میں کتنی زیادہ یعنی کتنی ڈیپ جا کر بھی جو ہے نا اس چیز کو لیا گیا کہ یہاں اس معاملے میں بھی جو ہے نا جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ سمجھتے کہ اچھا یہ پیار محبت ہے، یہ کوئی بھلائی کی بات ہے، نہیں، اگر جھوٹ شامل ہو رہا ہے تو اس جھوٹ والی رشتے میں، اس جھوٹ والی بات میں جو ہے نا کبھی بھی اچھائیاں جو ہے نا اس میں سے خیر نہیں نکلتی۔ اور اس چیز کو ہمیں جو ہے نا بہت کرنا چاہیے، یعنی اویئرنیس اس کی دینی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں یہ چیز بہت کامن ہے، لوگ لیتے ہیں بچے، اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور سم ٹائمز قریب کے رشتہ داروں میں سے کرتے ہیں، سم ٹائمز ذرا دور میں سے کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیا جاتا ہے اور ان کی ولدیت میں بھی جو ہے نا وہ اپنا نام لکھوا لیتے ہیں، اور یہ کہ بعد میں جب بچوں کو پتہ چلتا ہے تو بچے بیچارے جو ہے نا بڑی اس میں سے گزرتے ہیں، تکلیف میں سے گزرتے ہیں، اور آبویسلی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں۔ تو کیا ہے کہ یعنی اڈاپشن ہے لیکن باپ جو ہے اس کا اصل جو ہے اسی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ منسوخ کیا جائے۔ اور اس چیز کو جو ہے یعنی کافی زیادہ جو ہے وہ کیا گیا کہ جو یعنی بچے جو ہیں ان کو اصل کے ساتھ ہی کیا جائے، اور اس میں ہمیں کچھ احادیث بھی نظر آتی ہیں کہ جیسے ہے نا ایک حدیث کہ اگر کوئی اپنی یعنی اس بات کا کلیم کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اور طرف منسوب کرتا ہے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے کہ میرا یہ باپ ہے، لیکن اپنے باپ کو چھوڑ کر وہ اپنے آپ کو دوسری طرف منسوب کرتا ہے، تو ایسے میں اس کو کیا کہا گیا کہ اس کے لیے جنت جو ہے وہ حرام ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنے باپ ہی کو ڈس اون کر دیں جو آپ کا اصل ہے، اور کہیں کہ یہ میرا باپ نہیں ہے بلکہ کسی اور کو جو ہے وہ اپنا باپ کہیں کہ یہ میرا اصل باپ ہے۔ یعنی بیسیکلی ویسے ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے، یعنی اسٹیٹس کی بات ہے کہ ان کو اصل کے اسٹیٹس پر نہیں لے کر جائیں کہ ٹھیک ہے آپ کے کسی کو پیار سے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کسی پر پیار، یعنی پیار سے آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی کی طرح ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، یہ چیزیں جائز ہیں، یعنی پیار محبت سے کہنا یا اخلاقاً اور رسمی طور پر کسی کو کہنا کہ اچھا یہ میری بہن ہے نا، اصل میں تو وہ بہن نہیں ہوتی یا بھائی نہیں ہوتا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ میری بہن ہی ہے، یہ میرے بھائی ہیں، یا بیٹا یا بیٹی کہہ دینا، ایسے میں گناہ نہیں ہے، یعنی پیار سے کہنا۔ ایکچولی جو چیز بتائی جا رہی ہے یہ کہ ان کو اصل اور حقیقی رشتوں کے سٹیٹس پر لے کر جانا، اور ان کو پھر ویسے ہی سمجھنا اور ویسے ہی ڈیل کرنا، یہ چیز جو ہے وہ منع کی گئی ہے۔ اور پھر وہی بات جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا اور وہ جانتا ہو کہ یہ شخص اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت جو ہے وہ حرام ہے۔ اور پھر کیا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ادعوہم، پکارو ان کو، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام کے ساتھ، ہوا اقسط، یہی درست ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ یعنی وہی بات جو بھی ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لی کہ جو بچے جن کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے ہی پکارو، جو ان کے اصل باپ ہے نا ان کے ساتھ ہی ان کو منسوب کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ زیادہ درست بات ہے۔ اور پھر ایک سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسا بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے کہ جس کی جو ہے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسے میں کیا کیا جائے گا؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں۔ اب ایسے میں کیا ہے، جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو پھر بھی یعنی ایسی صورت میں کیا ہے کہ
اگر نہیں بھی پتہ، نہیں معلوم کہ ان کے اصل باپ کون ہے، تو پھر بھی اپنی جو ہے نا ولدیت ان کو نہ دی جائے، بلکہ کیا ہے کہ کچھ اس طرح سے جنیرک سے جو نیمز ہوتے ہیں نا وہ رکھ دیے جائیں، جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، یعنی یہ بڑے پیارے خوبصورت اور پسندیدہ نام ہیں، تو اس قسم کے نام جو ہے وہ ان کو دے دینے چاہیے۔ اور پھر کیا ہے کہ وَلَيْسَ اور نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، فیما اس چیز میں کہ اخطا تم غلطی سے کر دیا تم نے بھی اس کو، ولیکن اور لیکن ما تعمدت کہ جو ارادے سے کریں قلوبکم تمہارے دل۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی اب جو پیچھے جو ہو چکا سو ہو چکا، اور یہ کہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جو غلطیاں ہو گئیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جان بوجھ کر جو ہے نا اس چیز کو نہ کیا جائے، یعنی جان بوجھ کر جو ہے نا یعنی جو باتیں جو احکامات دے دیے گئے ہیں، کس طرح سے زہار پروناؤنس کرنا، کہ اپنی بیویوں سے یہ کہہ دینا کہ بھئی تم میری جو ہے ماں کی طرح ہو گئی، اب میرے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، یا پھر یہ کہ بچے کو اڈاپٹ کرنا اور اس کو اس کے اصل باپ کی بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرنا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ گناہ پر مبنی ہے۔ اور لیکن اگر یعنی جو خطائیں ہو گئیں، جو پہلے لا علمی میں ہو گیا، وہ سب کچھ تو معاف ہے، لیکن جانتے بوجھتے جو ہے وہ اگر کرو گے تو پھر اس چیز پر جو ہے وہ مواخذہ ہوگا، اس چیز پر جو ہے وہ پوچھ ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ غفور اور رحیم، بخشنے والا اور مہربان۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، النبی نبی اولا، اب یہاں پر بھی جو ہے نا النبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، اولا زیادہ حقدار ہیں، زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، بالمؤمنین مومنوں پر، من انفسہم ان کی جانوں سے، و ازواجہ اور اس کی بیویاں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، و اولو الارحامی اور رحم کے رشتے، بعدہم بعض ان کے، اولا زیادہ حقدار ہیں یا نزدیک تر ہیں، ببعدن بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین مومنوں میں، مومنوں سے، والمہاجرین اور مہاجروں سے، الا مگر ان یہ کہ تفعلوا تم کرو، الی اولیاءکم اپنے دوستوں کی طرف، معروفہ نیک سلوک یا احسان، کان ذالک ہے یہ، فی الکتاب کتاب میں، مستورہ لکھا ہوا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا حق جو ہے ہم پر ہماری اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر کیا ہے، وہ ازواجہ اور ان کی بیویاں کیا ہیں، مائیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہمارے لیے کیا ہیں، امہات المومنین، تمام مومنوں کی وہ کیا ہیں، مائیں ہیں، یعنی ان کا بیسیکلی درجہ عزت اور احترام کے اعتبار سے کیا ہے، وہ ہماری مائیں ہیں۔ اب یہاں پر جو اولا کا ورڈ ہے کہ یعنی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ حق رکھتے ہیں۔ کس طرح سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے نفس سے زیادہ اس کے نفس کے خیر خواہ ہیں، یعنی ہم خود بھی اپنے آپ سے خیر خواہی اتنی نہیں کر سکتے جتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کی ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ یعنی ہم اپنے یعنی ہم جو ہیں خود اپنے ساتھ ہم سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، ہمارے سے زیادہ کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، ہم خود ہی اپنے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم سے بھی بڑھ کر، ہمارے نفس سے بھی بڑھ کر جو ہے ہمارے خیر خواہ کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اسی طرح اس کا ایک اور مطلب بھی بنتا ہے کہ مومن جو ہیں جتنا آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہیں، یعنی ہم آپس میں مسلمان جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم جو ہیں ایک دوسرے کے لیے بڑے خیر خواہ ہیں، ویل وشرز ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ کون خیر خواہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خیر خواہ ہیں۔ بیسیکلی یعنی بات جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے نا وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی اولا جو ہے نا یہ اقرب کے میننگز میں ہے، دو میننگز میں آ جاتا ہے، اقرب اور احق کے میننگز میں نا۔ اقرب کے میننگ میں کیا کہ قریب ترین، قریب ترین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
एक मोमिन के यानी एक इंसान के, एक मोमिन के करीब तरीन है। यानी सबसे करीबी चीज क्या है? आप सल्लम है। किस तरह से, यानी किन टर्म्स में आप सल्लम जो है मोमिन के बहुत करीब तरीन है? कि अगर यानी प्यार का मामला हो, अगर टेक केयर करने का मामला हो, इखलास का मामला हो, तो आप सल्लम जो है ना, यानी हम अपने आप से इतना प्यार नहीं करते जितना कि आप सल्लम जो है हमसे प्यार करते हैं। यानी अगर मैं अपने आप को लेकर रखूं कि मैं खुद अपनी जात से उस तरह से मोहब्बत नहीं करती जिस तरह से कि आप सल्लम जो है मुझसे मोहब्बत करते हैं एज अ उम्मती, कि मैं आप सल्लम की उम्मत में से हूं। और फिर क्या है कि मैं अपनी जात के साथ उतनी सिंसियर नहीं हूं जितना कि जितनी खैर ख्वाही जो है वो आसल्लम जो है वो मेरे लिए करते हैं। तो ये सारी चीजें, यानी आसल्लम क्या है? औला मीन अकरब, यानी करीब तरीन है। किस तरह से प्यार मोहब्बत के मामले में, इखलास के मामले में क्या है कि आसल्लम जो है वो हमसे ज्यादा करीब है। और इसी तरह अहक्का की बात है कि आसल्लम जो है ना, यानी मैं समझती हूँ कि मेरी जात पर सबसे पहला मेरा हक है, यानी सबसे बढ़कर मेरी जात पर मेरा अपना ही हक है। तो लेकिन एक्चुअली क्या है कि मुझसे, मेरी जात से भी बढ़कर मुझ पर अगर किसी का हक है तो आप सल्लम का हक है। और हमें ये हदीस से भी पता चलती है ना कि कोई शख्स उस वक्त तक जो है मोमिन नहीं हो जाता जब तक कि वो अपनी जान, औलाद और माल हर चीज से बढ़कर उसको आप सल्लम की जात प्यारी नहीं हो जाती। तब तक उसका ईमान जो है वो बेसिकली कंप्लीट नहीं होता। हमारा ईमान जो है मुकम्मल कब होता है? जब हमें अपनी जात से बढ़कर, अपनी जो औलाद है, माल है, हर चीज से बढ़कर किसकी जात प्यारी हो जाए? आप सल्लम की जात प्यारी हो जाए। और ऐसा क्यों है? बेसिकली ये राइट क्यों रख दिया गया? अगर हम सोचें भी कि ऑब्वियसली हर इंसान को तो अपनी जान बड़ी प्यारी होती है, सबसे ज्यादा उसे अपना आप ही प्यारा होता है। तो ये, लेकिन हमारे ईमान की को कंप्लीट करने के लिए हमें कहा गया कि अपनी जान से ज्यादा हमें आसल्लम से प्यार करना है, अपने माल से ज्यादा हमें आसल्लम से प्यार करना है। तो ऐसा क्यों है? अगर हम देखें तो ये बनता है, आसल्लम जो है इस चीज को डिजर्व करते हैं कि वो ये राइट हम पर रखें कि हम अपने से बढ़कर उनको अजीज रखें। क्यों? क्योंकि अगर हम उनकी जिंदगी को देखें कि किस तरह से उन्होंने हमें बचाने के लिए, हमारी आखिरत को बचाने के लिए, हम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत, मुशक्कत और कितनी तकालीफ उठाई हैं। उनकी जिंदगी को पढ़े, सीरा को पढ़े, तो कितना काम उन्होंने किया, किस तरह से कितनी कुर्बानियां दी, कितनी तकालीफ उठाई, हर चीज को उन्होंने पीछे डाल दिया। और ये जो मिशन था कि ईमान वाले जो हैं, मोमिन जो हैं, यानी अपनी आखिरत को बचा लें, उसके लिए उन्होंने अपनी हर चीज को पीछे कर दिया, हर खुशी को, हर सुकून को, हर चीज को जो है पीछे डाल दिया। और जिंदगी का एक ही मिशन था कि तमाम लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचे और हर इंसान जो है वो अपनी आखिरत को किसी तरह बचाने में कामयाब हो जाए, किसी तरह, यानी ऐसा हो जाए कि ये शख्स जो है वो जहन्नुम में जाने से बच जाए। जैसे एक और हदीस में भी आता है ना कि आप वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं इनको जो है इनकी पुश्तों से पकड़ पकड़ कर, यानी हमारा हाल क्या है कि हम दौड़ दौड़ कर जहन्नुम की आग की तरफ जाते हैं। हमारे अमल है ना कि हम तो यानी दौड़ दौड़ कर उस तरफ जाते हैं और आप वसल्लम जो है हमें पुश्तों से पकड़ पकड़ के, यानी खींच खींच कर जो है पीछे करते हैं कि ये इधर आग है, इस तरफ मत जाओ। तो है क्या कि यानी आप सल्लम ने जब इतना कुछ किया, और कितने वाकयात हमें मिलते हैं, कितनी तकालीफ उन्होंने देखी कि जैसे कि एक बार जो है आप सल्लम जो है वो खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे और जैसे ही सजदे में गए तो जो है किसी ने लाकर जो है ऊंट की ओजड़ी, ओजड़ी आपको पता है कितनी गंदी और बदबूदार और सारा कुछ, और ऊंट की वो भी कितनी यानी बड़ी, तो आपके ऊपर जो है, यानी आप सजदे में थे, आपके ऊपर लाकर डाल दी। और यानी क्या था कि आप उसमें से फिर उठ भी नहीं पा रहे थे। तो वो सारी चीजें आपने बर्दाश्त की। यानी ये भी तो हो सकता था ना कि आप कोई किसी काम को करते हैं, जब आपको मुश्किलात आती हैं आप कहते हैं कि बस छोड़ो परे, मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं अपनी जान को इतनी ज्यादा तकलीफ में डालूं, इतनी मुश्किलें सहूं। दूसरों के लिए कर मुश्किलात को सहना बहुत मुश्किल है, खुद अपने आप को रख कर देखें।
ہم اپنے لیے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں کچھ فائدہ نظر آئے تو ہم تکلیف میں سے گزر جاتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے اپنے آرام اور سکون کو دینا، تکلیف اٹھانا، یہ بہت مشکل کام، بہت مشکل کام ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے یہ اس چیزوں کو کیا، کتنا زیادہ، اور جنگ احد میں دیکھیں کتنے یعنی آپ کو چہرے پر جو ہے وہ زخم آئے، اور جو ہے دندان جو ہے وہ بھی شہید ہوئے، اور چہرے پر بہت زیادہ زخم آ گئے تھے، اتنا زیادہ یعنی خون جو ہے بہہ رہا تھا، رک نہیں رہا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے طائف میں جب آپ گئے تو وہاں پر لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کتنا زیادہ تکلیف دی، اور پھر بھی یعنی کتنی خیر خواہی تھی، پھر بھی لوگوں کے لیے دعا ہی کے لیے جو ہے ہاتھ اٹھے، دعا ہی کے لیے ہاتھ اٹھے۔ تو یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ہم پر ہم سے زیادہ حق بنتا ہے۔ اور یہ حق اس میں آتا کیا ہے کہ ان ریٹرن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، ہمیں بچانے کے لیے، ہماری آخرت کو بچانے کے لیے اتنی تکلیفیں سہی ہیں، اور یہ ان تکلیفوں کا ہی ثمرہ ہے کہ آج ہمارے پاس یہ قرآن ہے اور یہ تعلیمات ہیں اور یہ سب کچھ ہے۔ تو اس کے یعنی ان ریٹرن ہمارے پر کیا بنتا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ڈیفینڈ کریں۔ یعنی ہوتا ہے نا، ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہوتا ہے، ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارے ماں باپ کے لیے کچھ ایسی بات کہہ دے تو کیسے ہمیں فیل ہوتی ہے وہ چیز، اور ہم فوراً جو ہے اس میں ڈیفینسو موڈ میں آ جاتے ہیں اور ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اور اطاعت، جب کسی کے بہت احسان ہو تو اطاعت تو انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، آٹو ریئیکشن ہے، یعنی فوراً انسٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا محسن ہے تو بس سمجھ لیں کہ آپ اس کے مطیع ہیں، ادروائز آپ یعنی بیسیکلی ناشکری کر رہے ہیں، آپ اس کے احسان کو جو ہے وہ اگنور کر رہے ہیں اگر آپ اس کی بات کو نہیں مانتے۔ تو کیا ہے کہ ڈیفینڈ کرنا، اطاعت کرنا، ان سے پیار کرنا اور ان کی عزت کرنا، یہ سارے جو ہیں ہم پر رائٹس ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ہیں ہم پر، اور ان کو ہمیں جو ہے پورا کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اولا مین یعنی قریب ترین، یعنی ہر مومن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے بہت قریب ہے، اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا مومن نہیں ہے جو کہ جس کے کہ میں قریب ترین نہ ہوں، یعنی دنیا اور آخرت کے حساب سے۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو یہ آیت جو ہے وہ پڑھ لو، یعنی یہی والی آیت کہ جس میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبروں پر، یعنی پیغمبر جو ہیں مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، مینس کہ ان کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ آگے امہات کی بات ہو رہی ہے، ان کو یعنی جو آپ کے ازواج ہیں ان کو کیا کہا گیا کہ وہ امت کی کیا ہیں، وہ مائیں ہیں، یعنی ان کا بھی احترام اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے کہ یعنی بیسیکلی ان کے سٹیٹس کو جو ہے نا یہ ہائی کیا گیا کہ ماں کا درجہ جو ایک انسان کے لیے یعنی بہت بڑا ہوتا ہے، تو ان کو بھی جو ہے نا تمام مومنوں کی جو ہے وہ مائیں کہہ دیا گیا۔ اور پھر کیا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ جو رشتہ دار ہیں یعنی ارحام مین جو قریب کے رشتہ دار ہیں جن کو کہ وراثت میں سے حصہ ملنا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہیں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں دین ادر مومنین، جو دوسرے مسلمان اور مہاجر ہیں۔ ایکچولی بیسیکلی یہ آیت کیا ہے کہ اس نے اس چیز کو جو ہے وہ آم، ختم کر دیا کہ جو مواخات، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب قائم ہوئی تھی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو مہاجرین جو ہیں وہ بہت خستہ حال تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے، بالکل خالی ہاتھ تھے، تو معاشی جو پریشانیاں تھی بہت زیادہ تھیں ان کے لیے، تو اس چیز کا ایک بڑا زبردست سا سلوشن جو ہے وہ نکالا گیا کہ ان کی اخوت جو ہے وہ وہاں پر قائم کی گئی کہ ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا گیا، اور بھائی اس طرح سے بنا دیا گیا کہ ہر چیز جس طرح بھائی جو ہے وہ حصے دار ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے دوسرے بھائی کا، اس طرح سے جو مہاجر تھا وہ اپنے انصار بھائی کا ہر معاملے میں جو ہے وہ شریک بن گیا۔ اور کچھ عرصے تک کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی انصار جو ہے وہ فوت ہو جاتا تو یعنی بیسیکلی مہاجر جو ہے اس کے وراثت میں سے بھی اس کو حصہ ملتا، یعنی اسی طرح سے دونوں ایک دوسرے کے جو ہے وہ وارث ہوتے تھے۔ تو اب کیا تھا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد جب حالات بہتر ہوئے تو اب اس چیز کو جو ہے ختم کر دیا گیا، یہاں پر جو ہے نا اس چیز کو ختم کر دیا گیا کہ نہیں،
جو رحم کے رشتے ہیں یعنی جو ایکچول رشتے ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں دوسرے مومنین اور مہاجرین کی نسبت، یعنی ایکچولی تو جو وراثت کے حقدار ہیں وہ وہی ہیں جو کہ رحم کے رشتے ہیں، جو کہ قریب کے رشتے ہیں۔ تو وہ ایک ٹیمپرری فار دا ٹائم بینگ ایک چیز کی گئی ہے، اب کیا ہے اس چیز کو یعنی ختم کر دیا گیا، اور جو اصل وارث ہیں وہی بیسیکلی حقدار ہیں۔ اور اس میں یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو رشتوں کی بات ہے سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان یعنی یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ جو آپ کے رشتے ہیں جو قریب کے جن سے آپ ریلیٹڈ ہیں تھرو بلڈ، وہ آپ پر زیادہ رائٹ رکھتے ہیں دین ادرز۔ اور ہوتا کیا ہے یوزلی کہ ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں اچھے ہوتے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ یعنی ایک طرف ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ فرینڈس کو تو ہم بہت پیار سے محبت سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ ہم ان کو کسی اس میں نہیں لیتے، جس طرح چاہیں ہم کہیں کہ ہم ان کے ساتھ بات کر لیں، بدتمیزی کر لیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو وہاں پر اس چیز کو فرق کو سمجھنا چاہیے کہ دو کہ ہم نے دوسرے یعنی یہاں پہ مومنین کی بات ہو رہی ہے نا کہ مومن ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، لیکن جہاں آپ کا رشتہ دار آ جائے گا تو وہاں وہ رشتہ دار جو ہے اس مومن سے بڑھ کر حقدار بن جاتا ہے۔ تو اس چیز کو یہاں تو وراثت کی بات ہے نا، ہر معاملے میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جیسے زکوٰۃ کی بھی بات ہے، ہمیں کیا کہا گیا کہ دو، لیکن اگر آپ کے رشتہ دار ہی ڈیزرونگ ہیں لیکن آپ ان کو چھوڑ کے کہ یہ تو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے، یہ ہماری غیبتیں کرتے ہیں، یہ ہماری بیک بائٹ کرتے ہیں، یہ ہماری ایسے لیگ پولنگ کرتے ہیں، ان کو نہیں ہم نے زکوٰۃ دینی، دو یہ ڈیزرو کرتے ہیں، ہم نے ان کو اپنا پیسہ دینے والے، ہم ان کی بجائے جو ہے نا فلاں کو زکوٰۃ دے دیں گے، تو یہ غلط چیز ہو جاتی ہے۔ ڈیزرو کون کر یعنی پہلے کیا ہے کہ یہی بات کہے گی نا کہ اگر رشتہ داروں میں سے ڈیزرونگ ہے تو پہلے ان کو دی جائے، بعد میں دوسرے مسلمانوں کی باری آئے گی۔ تو اسی طرح جو ہے نا ہر معاملے میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے، بہت بہت یعنی اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رشتہ دار اگر ہم ہمارے ہیں تو ہر معاملے میں وہ دوسرے مسلمانوں کی نسبت ان کا ہم پر حق زیادہ ہے، لیکن ہم الٹا چل رہے ہوتے ہیں، فرینڈس کے ساتھ ہم بہت اچھے ہوتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ ہم یعنی بہت برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، ایک ایکسیپشن دی جا رہی ہے الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، کہ ایکسیپٹ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ احسان کرنا چاہو جو کہ معروف طریقے سے ہو۔ معروف طریقے سے وہی والی بات آ جاتی ہے کہ 1/3 کی ایک ہمیں آپشن دی گئی ہے کہ انسان اپنی جو بھی اس کی وراثت ہے اس میں سے وہ جو بھی ترکہ ہے اس میں سے 1/3 جو ہے وہ دے سکتا ہے، جس کو بھی وہ دینا چاہے، جس طرح سے بھی اس کی وصیت وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، کہ یہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بیسیکلی لکھا گیا۔ کتاب کیا؟ کتاب مینز یعنی بیسیکلی لوح محفوظ میں جو کتاب ہے، یا پھر یہ کہ کتاب جو ہے نا حکم کے مینز میں، کہ اسی طرح سے یہ حکم جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور لیا ہم نے نبیوں سے، میثاقہم ان کا عہد، وَمِنْکَ اور تم سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَمِن نوح اور نوح سے، وَإِبْرَاہِیم ابراہیم سے، وَموسیٰ اور موسیٰ سے، وَعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ ان کی جو ہے نا والدہ کے نام کے ساتھ جو ہے منسوب کیا جاتا ہے، کیوں؟ اور یہ چیز بھی شو کرتی ہے کہ ان کے والد نہیں تھے، تو اسی لیے کیا تھا کہ ان کے ماں کے ساتھ ان کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور آپ سے بھی عہد لیا، اور یہ نبی کون سے تھے؟ یہاں 5 اولو العزم انبیاء جو ہے نا ان کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور یہ وعدہ کیسا تھا؟ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، بہت پکا وعدہ۔ اور یہ پکا وعدہ کیا تھا؟ تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ایز اٹ از آگے پہنچائیں گے۔ تمام جو یعنی ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی تصدیق بھی کرے گا، یہ نہیں ہوگا کہ ایک پیغمبر دوسرے کا انکار کر دے، نہیں، سب پیغمبر ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ بھی اللہ کا پیغمبر ہے، اور پیغام جو ہے اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ اور یہ وعدہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے لیا، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کب لیا تھا؟ جیسے کہ عہد الست ہے نا، جب تمام روحوں کو پیدا کیا گیا، تمام انسانوں سے وعدہ لیا گیا کہ کون ہے تمہارا رب، الستو بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ تو بلا شہیدنا، سب نے کہا کہ ہاں
क्यों नहीं, वाई नॉट, आप ही, यानी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप ही अल्लाह ताला हमारे रब हैं, हमने इस बात की गवाही दी। तो उसी टाइम पे जैसे कहा जाता है कि पैगंबरों से भी ये अहद जो लिया गया था कि वो अल्लाह के पैगाम को जो है एज इट इज़ पूरी कोशिश के साथ जो है दूसरों तक जो है वो पहुंचाएंगे। खुद भी अल्लाह ताला की अताअत करेंगे और दूसरों की भी अल्लाह की अताअत की तरफ जो है वो लेकर आएंगे। और ये वादा ऐसा नहीं था कि बस लेकर उसको छोड़ दिया जाए, बल्कि इसकी पूछ भी होगी। लियस अलस्वादिकीना, ताकि सवाल करे सच्चों से, यानी पैगंबरों से पूछा जाएगा अनसिदकिहिम, उनके सच के बारे में, यानी जो वादा लिया गया था उसके बारे में उनसे पूछ भी की जाएगी। पूछ मीन कि क्यामत के रोज उनसे पूछा जाएगा कि आया आपने अल्लाह के पैगाम को अपनी कौमों तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, किस हद तक पहुंचाया। और ये सब कुछ पूछना जो है ना, बेसिकली ये ऐसा क्यों किया जाएगा अल्लाह ताला को तो मालूम है, लेकिन एक्चुअली जो उनकी उम्मतें हैं ना, उनके हक में या उनके अगेंस्ट जो है ना वो गवाही कायम करने के लिए होगा। यानी पैगंबर जब गवाही देगा तो गवाही क्या होगी, वो या तो कौम के हक में जाएगी या फिर कौम के अगेंस्ट जाएगी कि या अल्लाह हमने तो आपका पैगाम दे दिया लेकिन इन्होंने सुना नहीं, या अल्लाह हमने तो आपका पैगाम दे दिया, ये लोग थे जिन्होंने हमारे पैगाम को कबूल किया और अताअत की तरफ आ गए। तो ये बेसिकली गवाही होगी जो कि कौमों के ऊपर होगी, और ये उनके हक में जाएगी या उनके अगेंस्ट जाएगी। और फिर क्या है, वअद्द लिल काफिरीन अज़ाबन अलीमा, और हमने काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब जो है वो तैयार कर रखा है। अब यहाँ पर जो है ना, ये सिर्फ पैगंबरों की बात नहीं है, बल्कि ये जो जिम्मेदारी है पैगंबरों के बाद उनकी उम्मत पे भी आ जाती है, जैसे कि उम्मत मुसलिमा पे भी है कि अल्लाह ताला के पैगाम को सिर्फ अपनी हद तक नहीं रखना, बल्कि क्या है कि इसको जो है यानी दूसरों तक पहुंचाना है। और इसके बारे में भी पूछ होगी, यानी हमसे भी पूछा जाएगा कि हमने अल्लाह के पैगाम को सिर्फ अपनी हद तक रखा या कि हमने दूसरों तक भी पहुंचाया। और जो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है पैगाम को लेना और पैगाम को पहुंचाना, जो ऐसा नहीं करेगा तो ऐसे काफिरों के लिए क्या है, अदाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन जो है कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह यहीं पर जो है क्लास एंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इस चीज़ की तौफीक दे कि हम हर जगह हर हाल में जो है अल्लाह सुब्हाना ताला का तकवा इख्तियार करने वाले हों, और ये कि अल्लाह ताला के पैगाम को खुद लेने वाले और दूसरों तक पहुंचाने वाले हों। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।